अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज मेरा टॉपिक होगा, क्या सिर्फ यही इबादत है? हम अल्लाह की इबादत तो करते हैं, मगर इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह की इबादत का मतलब है कि हम 24 घंटा मुस्तकिल अल्लाह की ग़ुलामी में रहे। हमारा उठना भी अल्लाह के मुताबिक रहे, हमारा बैठना भी अल्लाह के मुताबिक रहे, हमारी हर हरकत अल्लाह के मुताबिक रहे। यही लोग सर्विस करते हैं जिसमें मुस्तकिल इबादत नहीं होती, 24 घंटे की इबादत नहीं होती है, बल्कि 8 घंटा उनकी इबादत करते हैं या ग़ुलामी करते हैं, या 10 घंटा करते हैं या 12 घंटा। उन 8, 10 और 12 घंटे के बाद वो उनकी सर्विस नहीं करते। मगर यहाँ जब इबादत कहा जा रहा है, अल्लाह की इबादत, इसका मतलब अल्लाह की मुस्तकिल ग़ुलामी, 24 घंटा अल्लाह की ग़ुलामी करना, अल्लाह के कानून के मुताबिक अमल करना। अब इबादत 2 तरह की होती है। इस इबादत को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म इबादत, नंबर 2 लॉन्ग टर्म इबादत। पहले हम आते हैं शॉर्ट टर्म इबादत पर। ये वो इबादत है जिसमें हम इसी दुनिया की ज़िंदगी में अदा करते हैं। मरने के बाद एक नेकी भी इस इबादत की हमें नहीं मिलेगी, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज वगैरह। यानी मरने के बाद हम नमाज नहीं पढ़ सकते, ना ही ज़कात अदा कर सकते हैं और ना ही हज कर सकते हैं। और इन इबादत को करने से इसका सवाब सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी ही ज़ात को मिलेगा, किसी और को इसका सवाब नहीं मिलेगा और ना ही किसी और को इन इबादत का कोई फ़ायदा पहुंचेगा। मेरी नमाज, मेरी ज़कात, मेरा हज, मेरे रोज़े, इससे सिर्फ और सिर्फ मुझे फ़ायदा पहुंचेगा। किसी और की ज़ात को मेरी नमाज, मेरे रोज़े, मेरे ज़कात, मेरी हज से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। अब आइए दूसरी इबादत। दूसरी इबादत है लॉन्ग टर्म इबादत। ये वो इबादत है जिसे हम इसी दुनियावी ज़िंदगी में अदा करते हैं, मगर इस नेकी का सवाब हमें इस ज़िंदगी में भी मिलेगा और हमारे मरने के बाद भी मिलेगा। इस नेकी से मेरी अपनी ज़ात को भी फ़ायदा पहुंचेगा और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। दुनिया वाले जब तक इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, हमें इसका अज्र सवाबे जारिया के तौर पर मिलता रहेगा। मरने के बाद, मेरे मरने के बाद अगर मैंने ऐसा कोई काम किया है कि जिसका सवाब मेरे मरने के बाद भी मिलता रहेगा, जैसे किसी शख्स ने आम का दरख्त लगाया, उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में भी उससे फ़ायदा उठाया, आम खाए, ऑक्सीजन ली, और मरने के बाद भी जब तक लोग इस दरख्त से आम खाते रहेंगे और ऑक्सीजन लेते रहेंगे, उस शख्स को मरने के बाद भी सवाबे जारिया के तौर पर नेकी मिलती रहेगी। हम ये जो सुनते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा आमाल नामा बंद हो जाता है, बिल्कुल गलत।
یہ بات قرآن سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارا اعمال نامہ اس وقت بند ہوگا جب قیامت آئے گی۔ ساروں کے نامہ اعمال اسی وقت بند ہوں گے جب قیامت میں پہلی سور پھونکی جائے گی۔ اب کچھ مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آج تک خان صاحب کی موت کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح اسماعیل اور یوسف دو بھائیوں نے ممبئی کے جوگیشوری ایسٹ علاقے میں 1930 عیسوی میں 55 ایکڑ کی وسیع سرزمین میں ایک کالج بنائی، جس کا نام اسماعیل یوسف کالج ہے۔ اس کالج میں بھی ہر دھرم اور ہر مذہب کے لوگ آج تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں ایک عالیشان مسجد بھی ہے اور وسیع و عریض کھلا میدان بھی، جس سے اس علاقے کے لوگوں کو آکسیجن مل رہی ہے۔ یہ تھی وہ لانگ ٹرم عبادت جو مرنے کے بعد بھی اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر رہی ہے۔ مگر مسلمانوں کی اکثریت نے عبادت کو صرف چند مذہبی رسومات کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا ہے، جیسے کلمے کا اقرار کر لینا، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، سال میں 1 مہینے کا روزہ رکھ لینا، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دینا، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج کر لینا۔ یہ کسی عام آدمی کا قصور نہیں ہے، بلکہ اسے تو بچپن ہی سے یہ سکھایا گیا ہے کہ دین اسلام میں 5 چیزیں فرض ہیں، جسے وہ بخوبی انجام دے رہا ہے۔ مگر قرآن کا دین اس سے مختلف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پورا قرآن ہم پر فرض ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ یعنی اس قرآن کا ہر حکم ہم پر فرض ہے، سوائے چند حکموں کے۔ کیا ہم نے کبھی قرآن کے ان حکموں کو جاننے کی کوشش کی ہے جو قرآن میں موجود ہے؟ کیا ہم نے جھوٹ نہ بولنے کو اسی طرح فرض سمجھا ہے جس طرح نماز پڑھنے کو فرض سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نے وعدہ خلافی نہ کرنے کو اسی طرح فرض سمجھا ہے جس طرح رمضان کے روزے کو فرض سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نے ماں باپ کی خدمت کو اسی طرح فرض سمجھا ہے جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کو فرض سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نے سماج کی خدمت کو اسی طرح فرض سمجھا ہے جس طرح حج ادا کرنے کو فرض سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نے مسجد میں آنے والے کسی بچے کو ایک چاکلیٹ بھی کبھی دی ہے؟ کیا ہم پڑوس میں مرنے والے کسی ہندو بھائی کی میت میں بھی کبھی گئے ہیں؟ کیا ہم نے پڑوس میں رہنے والے ان یتیم بچوں کے گھر میں ہر مہینہ کوئی مستقل رقم بھیجی ہے؟ کیا ہم نے اپنی ہی بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی درخت یا جھاڑ اگایا ہے؟ کیا ہم نے آزاد پرندوں کو کھانا کھلایا ہے؟
کیا ہم نے اپنے کردار کو سنوارنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ اگر یہ سب ہم نے نہیں کیا تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے وہ عبادت تو کر لی جس سے ہماری اپنی ہی ذات کو فائدہ پہنچے اور ساری دنیا کے لوگ ہمارے فائدے سے محروم رہ جائے۔ وہ عبادت کون کرے گا جس کا قرآن حکم دے رہا ہے، جو ان 5 حکموں کے علاوہ ہے؟ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، ہم نے قرآن کو اپنے کردار کا حصہ نہیں بنایا، ہم نے قرآن کو صرف اور صرف عربی میں تلاوت کرنے کی ایک کتاب بنا دی۔ ہم نے اللہ کے میسج کو ریسپانس ہی نہیں دیا، ہم نے قرآن سے کوئی سبق حاصل ہی نہیں کیا، ہم نے قرآن کے حکموں پر عمل کرنا ہی بند کر دیا۔ مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے حکموں سے غافل ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 100 اور 101 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا لِلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم دنیا کے ہر حصے میں ذلیل ہو رہے ہیں اور دنیا ہمارے لیے تنگ ہو رہی ہے۔ دنیا اور آخرت میں عزت اسی کو ملے گی جس کی اپنی ذات سے دنیا والوں کو فائدہ پہنچے۔ ہم اپنی ہی ذات میں جھانک کر دیکھیں کہ میری اپنی ذات سے دنیا والوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر میری اپنی ذات سے دنیا والوں کو فائدہ نہ پہنچے تو مجھے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے ان تمام باتوں کو اپنے اس ایک شعر میں بیان کر دیا ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہم مسلمانوں کو دنیا کی کیپٹنسی کرنی چاہیے تھی، دنیا کی امامت کرنی چاہیے تھی، مگر ہم اپنے ہی اندر ٹوٹ کے رہ گئے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لو۔ ہر عمل کے وقت ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کے لیے قرآن مجھے کیا حکم دے رہا ہے۔ اپنی اس غیر قرآنی زندگی سے باہر آئیے اور اپنے عالموں اور بزرگوں کی ان باتوں کو نہ مانیے جو قرآن کے خلاف جا رہی ہیں، اور ان حدیثوں کا بھی انکار کر دیجیے جو قرآن کے خلاف جا رہی ہیں۔ اللہ نے ہم پر قرآن فرض کیا ہے، عالموں، بزرگوں اور ان جھوٹی حدیثوں کو نہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو نہیں مانا اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل نہیں کیا تو اس پوری قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، مگر ہم سے یہ بات چھپائی گئی ہے کہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری شکایت کریں گے، اللہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے میرے رب، رسول اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے ان لوگوں پر اللہ کا عذاب اس دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ جی نہیں، اس امت کی مدت جو 1000 سال تھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بات مان لو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر لو۔ دیکھیے، یہ تھی وہ چند باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ یہاں میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان عبادات کے علاوہ بھی وہ عبادات بھی کریں، وہ کام بھی کریں جس سے دنیا والوں کو فائدہ پہنچے اور جس کی نیکی کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ جیسے اوپر میں نے ایک مثال دی تھی آم کا درخت لگانے کی۔ میں مر بھی جاؤں، اگر میں نے آم کا درخت لگایا، میرے مرنے کے بعد جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔